सूरतुल इनाम आयत नंबर 95। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, बेशक अल्लाह दाने और गुठलियों को फाड़ने वाला है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून, यही अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो। अल्लाह ताला की अजीम शान कुदरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर चंद आयतों के साथ अपनी मिसालें बयान कर रहा है कि मेरी कुदरत, मेरी तख्लीक कितनी आला है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने तख्लीकात में से कौन सी चीज़ों का जिक्र पहले किया कि वही तो अल्लाह है जो तुम्हें दाने और गुठलियों से फाड़ कर तुम्हें फल और सब्जियां अता करता है। आप देखिए कि खजूर की गुठली को अगर ज़मीन में या फिर गमले के अंदर डाल दिया जाए और फिर उसमें से खजूर का दरख्त निकलना शुरू हो जाएगा। अब हमने तो खजूर की गुठली डाली थी, लेकिन उसमें से दरख्त किसने बनाया, यानी खजूर की गुठली को फाड़ा किसने। ये जो हम कह रहे हैं ना, अल्लाह दाने को फाड़ता है या गुठलियों को फाड़ता है, तो कैसे फाड़ता है, यानी अगर आप दाने को तोड़ने बैठे टूट जाएगा, फटेगा नहीं, अल्लाह उसमें से फट कर उसमें से निकलता है। आप में से किसी ने शायद के आम की गुठलियां अपने घर में डाली हों और फिर उसमें से पौधे निकलते देखे हों? किसी ने देखा ऐसा? जब हम छोटे होते थे तो हम लोग आम खाने के बाद गुठलियां फेंका नहीं करते थे। हम आम की गुठलियों को, हमारे यहाँ हमाम के लिए एक जगह होती थी जिसे चौकी बोला जाता था, आज भी होती हैं, तो जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है ना, उस जगह पर हम लोग आम की गुठलियां एक कोने में डालते थे, 8-10 गुठलियां डाल दिया करते थे। तकरीबन उनको पानी लगता रहता, कोई पानी पी रहा है, कोई वॉशरूम यानी वो टाकी धो रहा है, या आप कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको पानी लगता रहता था। यहाँ तक कि वो जो गुठली होती थी आम की, उसके साइड से वो फटकर पौधा निकलता था। तो हम उसको देखा करते थे और हैरान होते थे अल्लाह की कुदरत को। और तकरीबन इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते थे और फिर जगह तो होती नहीं थी कि उसको इंस्टॉल करके दरख्त बनाएं, लेकिन हम लोग उन पौधों से ही खुश हो जाते थे। और हम ये कहते थे, निशानियां भी लगा लेते बाज़ बात सिस्टर्स और ब्रदर्स होने की वजह से, कि देखते हैं कि किसकी गुठली से पहले पौधा निकलता है। यानी ये हमारा बचपन था जिसमें हमने गुठलियों को फटते हुए देखा और उसमें से पौधों को निकलते हुए देखा। तो अल्लाह ताला कह रहे, कौन है इतना अजीम शान तख्लीक करने वाला? कोई और तख्लीक कर सकता है ऐसे पौधे को? अब ये पौधे की क्या है? तख्लीक है। पौधे को पैदा करना ये तख्लीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, दानों से भी अल्लाह ताला पौधे निकाल लेता है और गुठलियों से भी फाड़ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पौधे निकालता है और वो पौधे लहलहाते दरख्त बन जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि उसकी कुदरत की कारीगरी तो देखें कि वो मुर्दा को जिंदा से निकालता है और जिंदा में से मुर्दा को भी निकालता है। कैसे? अब हम देखते हैं मुर्दा से जिंदा को कैसे निकालता है। जैसे अल्लाह ताला ने हैवान खुश्क दाने से सरसब्ज़ शदा पौधे निकाल दिए। आप देख रहे कि एक परिंदा एक अंडा देता है, अंडा क्या है? मुर्दा है, जिंदा तो नहीं है ना, चल फिर लेता है खुद से, नहीं ना, मुर्दा है। अब उस मुर्दे से जिंदा कौन निकालता है? अल्लाह ताला। अब अल्लाह ने यहाँ पे मिसाल दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैवान से एक अंडा निकाला और उस अंडे को मुर्दा कहते हुए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैंने उसमें से बच्चा निकाल दिया। देखते हैं ना, चूजा निकल आता है, तो कैसे निकल आया? अल्लाह ने निकाला। ये अल्लाह की कुदरत की कारीगरी है। जैसे हम कहते हैं ना, उसने बड़ी महारतों से ये चीज तैयार की है। तो सबसे बड़ी महारत किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और अल्लाह की कारीगरी क्या है कि वो मुर्दे से जिंदा निकालता है। कितनी चीजों का मैंने आपके सामने जिक्र किया? हैवान और नबातात, ठीक है ना। मैंने जिक्र किया नबातात किसे कहते हैं? पौधों को, दानों को। आप किसी भी चीज का दाना डालेंगे उसमें से पौधा उगाएगा। अब वो अल्लाह ने उगाया है, अल्लाह ने उसमें से निकला है। तो ये दोनों मुर्दा थे, दोनों को अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया। आपको पता है कि पौधे या दरख्त, इन सबको क्या कहा जाता है? जानदार कहा जाता है या बेजान कहा जाता है? जानदार। ये सब क्या है? जानदार है। इंसान भी जानदार है। पौधा सुनता भी है, पौधा सांस भी निकालता है, पौधा महसूस भी करता है। यहाँ तक कि आप पौधे से फूल को तोड़ते हैं तो पौधा उस फूल के तोड़ने पर रंजीदा भी होता है। समझ आ गई है ना? आप खुश होते हैं ना पौधे से फूल तोड़ के, बड़े खुश होते हैं। तो इसी तरह पौधे के महसूसात हैं
وہ بھی محسوس کرتا ہے وہ ساری باتوں کو، بس اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، باقی بڑا بھی ہو رہا ہے، تو اسی لیے اس کو جاندار بولا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ زندہ جاندار بن گیا۔ تو یہ دو چیزیں میں نے ذکر کی کہ مردے سے زندہ نکالتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ سے مردہ کس کو نکالتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان سے ہی نطفہ اور پودے سے دانہ نکالا۔ اب یہ دانہ یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ جس دانے کو ہم بو کر یا بیج کو بو کر ہم پودا نکال رہے ہیں، اب اس کا بیج کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کا بیج بھی تو اسی کے اندر سے ہی نکلتا ہے نا، پھل کے اندر سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ آپ نے کھجور کھایا، کھجور کی گٹھلی کیا ہے؟ بیج بن گیا۔ اب اللہ نے کھجور یا درخت جو تھا وہ کیا تھا؟ زندہ تھا، اس میں سے اللہ نے مردہ کیا نکالا؟ بیج۔ کسی بھی خربوزے کے بیج دیکھ لیں، تربوز کے بیج دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کریلے کے بیج دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ اب اللہ نے زندہ سے اب کس کو نکال دیا؟ مردہ کو۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ وہ یہ سب کام کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ سارے کام کرنے پر قادر ہے تو عبادت کے لائق بھی وہ صرف اکیلا رب ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ، یہی تو تمہارا رب ہے، پھر تم عبادت کے لیے کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ جب وہ دانے سے بیج سے پودا نکال سکتا ہے اور پودے سے بیج نکال سکتا ہے تو وہ تمہیں تمہاری حاجتیں بھی عطا کر سکتا ہے، جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے، وہ سارے کاموں پہ قادر ہے۔ تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ نظر و نیاز کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ نظر مانی ہے تو کس کے لیے مانیں گے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہوں گی کہ فلاں کے دربار پر جا کے میں کھانا دے آؤں گی اگر میرا یہ دعا پوری ہو جائے۔ اگر میں دعا کو پوری کرنے کے لیے نظر ماننی ہوں تو یہ مان سکتی ہوں کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، میں 2 نفل پڑھ لوں گی، اور پھر مجھے پڑھنے بھی چاہیے۔ پہلے تو نظر ماننی ہی چاہیے، ویسے ہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اگر آپ نظر مان لیتے ہیں تو اگر برحق ہے، جائز ہے، تو پھر آپ اس کو پوری کریں گے۔ نظر جائز کون سی ہے؟ برحق کون سی ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے کہا کہ میری یہ دعا پوری ہو گئی، تو یعنی میں اگر فرسٹ آ گئی یا میں اگر پاس آ گئی تو میں اس کے بعد کیا کروں گی؟ 2 نفل پڑھوں گی، 1 روزہ رکھوں گی، عبادت کے ساتھ آپ نے نظر مانی ہے، تو اب وہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس نظر کو پورا کریں۔ اب ایک نظر ہوتی ہے جو کہ جائز نہیں ہوتی، وہ کون سی ہوتی ہے؟ اس نظر کو کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ میری یہ دعا پوری ہو جائے گی تو میں فلاں دربار پہ جا کر اتنی روٹیاں یا اتنا کھانا تقسیم کراؤں گی، یا بکرا وہاں جا کر خیرات کراؤں گی، یا وہاں جا کر دربار کے اوپر سجدے کراؤں گی، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر جائز نہیں ہے۔ ایسی نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذرین عقیلی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کبھی بنجر زمین دیکھی ہے کہ جہاں کبھی کاشت ہی نہ ہوتی ہو؟ یعنی ایسی زمین ہے جہاں پہ پودے لگائے، بیج ڈالے لیکن کبھی بھی بیج اس میں سے پودے نہیں نکال سکی، تو ایسی زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنجر زمین کہا جاتا ہے۔ تو ایسی زمین کو دیکھا ہے؟ ابو ذرین نے عرض کی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا پھر کبھی اسے سبز و شاداب بھی ہوتے دیکھا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مکہ کی زمین کو کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا تھا؟ سبز و شاداب نہیں تھی مکہ کی زمین، وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور خشک اور بنجر زمین ہے، وہ وہاں سبزہ نہیں اگ سکتا۔ لیکن آج کل کے حالات میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سبز و شاداب ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ جب مکہ سبز و شاداب ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ تو آج ایسی جگہ جو کہ بنجر تھی، جہاں کبھی سبزہ نہیں ہوا تھا، آج وہاں پہ سبزہ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم نے دیکھا کہ بنجر زمین پر سبز و شاداب کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں دکھا رہے تھے کہ منی اور عرفات کے میدانوں کے اندر سرسبز پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ حاجیوں کو ٹھنڈک فیل ہو، ان کی آنکھوں کو فرحت ملے اور آکسیجن مل سکے، تاکہ وہ حج کے دنوں میں مناسک ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر سکیں۔ یہ سبزہ کیا ہے؟ ریلیکس فیلنگ دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ پہلے وہاں پہ کبھی سبزہ ہوتا ہی نہیں تھا، اب اس جگہ پہ سبزہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کسی بنجر زمین کو سبز و شاداب ہوتے دیکھا ہے؟ آپ نے پوچھا تو صحابی نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو ابو ذرین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، کہ ایک مردہ زمین تھی اللہ نے اس کو سبز و شاداب بنا دیا ہے، تو اسی طرح اللہ ایک مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔
تو کبھی آپ سے کبھی کوئی پوچھے کوشچن مردے سے زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو آپ انہیں یہ حدیث بتا سکتے ہیں کہ وہ رب ہے جو کبھی ایسی زمین پہ کبھی کچھ کاشت ہی نہیں ہوتا، پھر کاشت ہونے لگ گیا، تو کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ تو رب ایسے ہی مردہ زمین سے زندہ کو نکال دیتا ہے، تو ہمیں بھی مردوں سے زندہ بنا سکتا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ نکالنے والا، صرف دانے کو ہی پھاڑ نکالنے والا نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے کہ وہ صبح کو بھی رات کی اندھیری سے پھاڑ نکالتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اس میں سے پھٹتا پھٹتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی چیز پھٹی تھی، چھوٹا سا سوراخ تھا، اتنا واضح نظر نہیں آ رہا تھا، پھر تھوڑا بڑا ہوا تو تھوڑا سا نظر آنا فیل ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، یہاں تک کہ وہ سوراخ بڑھتے بڑھتے آپ کی قمیض پر یا کسی بھی جگہ پر تھا، تو اب کیا ہے؟ وہ برا لگ رہا ہے، تو اب آپ سارا اس میں سے نظر آ رہے ہیں۔ تو صبح کیسے پھوٹتی ہے؟ رات کے اندر سے ایسے ہی تھوڑی تھوڑی کر کے پھوٹتی ہے۔ تو یہ پھوٹنا یا پھاڑ نکلنا یہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے رات کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ سکنا، آرام کے لیے بنا دیا، اور والقمر والشمس، اور سورج کو بھی دن کے لیے بنا دیا، والقمر، اور چاند کو رات کے لیے بنایا، حسبانا، سورج اور چاند کا ایک تو دن اور رات کا واضح کرنا ان کا مقصد ہے، دوسرا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سورج اور چاند سے تم اپنے سال اور مہینوں کا حساب لگاتے ہو۔ ہم رمضان کا مہینہ کس کے حساب سے دیکھتے ہیں؟ چاند کے حساب سے، اور اگر صرف چاند ہی چاند رہ جائے تو پھر کیسے لگے گا کہ اگلا دن آ رہا ہے؟ پھر محسوس ہوگا کہ اگلا دن شروع ہو گیا۔ چاند ختم ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں 2 تاریخ ہو گئے۔ اگر چاند ہی چاند رہ جاتا ہے، ایک ہی کیفیت رہ جاتی، پھر تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون سا مہینہ ہے، کیسا مہینہ ہے، کون سا دن ہے۔ تو سورج اور چاند کا دونوں کا تعلق ہے سال اور مہینے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حساب کے لیے بھی کہ تم کتنے سال کے ہو گئے، کتنے رمضان آنے والا ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، عید الفطر آنے والی ہے، تمہاری زندگی کے کتنے ایام گزر گئے، یا پھر کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ سب کچھ سورج اور چاند سے تم اندازہ لگاتے ہو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ انداز ہے، یعنی اللہ رب العزت کا اندازہ ہے جو اس کو مکمل طور پر چلا رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کی دلیلیں بیان کر دی۔ کیسی دلیلیں ہیں؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس نے دانے کو بھی پھاڑ نکالا، دوسری دلیل کیا پڑھی ہم نے کہ اس نے اور کس چیز کو نکالا؟ گٹھلیوں کو بھی پھاڑ نکالا، دانوں کو بھی پھاڑ نکالا اور گٹھلیوں کو بھی پھاڑ نکالا، اور اس سے سبز و شاداب باغات بنا لیے۔ 2 نشانیاں پیچھے پڑی، اب تیسری نشانی کیا ہے کہ اس نے صبح کو بھی پھاڑ نکالا۔ چوتھی نشانی کون سی ہے کہ اس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنا دیا۔ 5ویں نشانی کیا ہے کہ اس نے سورج کو تمہارے لیے اور چاند کو تمہارے لیے دن اور رات، سال اور مہینے بنانے کا حساب کتاب رکھ لیا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی خاص نشانیاں ہیں۔ یعنی کس چیز کی خاص نشانیاں ہیں؟ کہ وہی رب کے لائق ہے، کوئی اور رب کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اتنے سارے کام جب اس نے کیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا میں نے صرف چمچ مار دیا تھا۔ اب بھائی اس نے سالن پکایا، تم نے تو نہیں پکایا۔ نہیں بھائی میں نے پکایا ہے کیونکہ میں نے اس میں چمچ ڈالا ہے۔ تو اب جو چمچ ڈالنے والا کام ہے آج کل کس کا ہے؟ جھوٹے معبودوں کا۔ ان کا مثال چمچ مارنے جیسی ہے۔ تو کیا وہی معبود ہو سکتے ہیں یا وہ معبود ہے جس نے اتنا سب کچھ بنایا؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ جیسے ایک چیز ساری آپ کی امی نے بنائی ہے، آپ نے صرف جا کر اس میں چمچ پھیر دیا، آپ نے کہا میں نے بنائی ہے، پھر کوئی پوچھتا ہے نمک کس نے ڈالا؟ وہ امی نے ڈالا تھا۔ مسالہ کس نے ڈالا؟ وہ بھی امی نے ڈالا تھا۔ آپ کی ہی چیز کس نے ڈالی؟ امی نے ڈالی۔ بھائی پھر آپ نے کیسے بنایا؟ وہ تو اللہ امی نے بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھاڑنا بھی میں نے ہے، دانوں کو، کچھ گٹھلیوں کو بھی میں نے پھاڑنا ہے، صبح بھی میں نے نکالنی ہے، رات بھی میں نے سکون کے لیے بنائی ہے، سورج اور چاند کو حساب و کتاب کے لیے بھی میں نے بنایا ہے۔ پھر یہ جو جھوٹے معبود ہیں، یہ تو صرف چمچ ہلانے والا آپ کا سا کام ہے، تو رب کے لائق وہ ہو سکتے ہیں، یہ تم ہو گئے۔ تو وہی ہے جو رب کے لائق ہے۔ وہی الذی، پھر آگے مزید قدرت کی نشانیاں، تو وہی تو ذات ہے کہ اس نے کیا کیا؟ جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر۔ اگلی نشانی کہ وہی تو ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی کے اندر بھی اور خشکی میں بھی اور سمندر کے اندھیروں میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔
یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستاروں کا ایک مقصد بتایا گیا، لیکن اگر ہم قرآن میں مختلف مقامات پر دیکھیں تو ستاروں کے 3 مقاصد بتائے گئے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی 3 مقاصد ستاروں کے بتائے گئے ہیں۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر قتادہ بن دعامہ بیان کرتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، آسمان کی زینت، یہ کیا ہے؟ آسمان کی زینت بنا دیا گیا۔ نمبر 2، شیطان کو مارنے کے لیے، پڑھ لیا نا ہم نے، شیطان کو مارنے کے لیے میں نے کتنی بار بتایا، شیاطین جا کر آواز سنتے تھے، اللہ فرشتوں کو جب کوئی حکم دیتا تھا شیاطین جا کر سن لیتے، نیچے آ کر نجومیوں کو بتاتے، پھر نجومی لوگوں کو بتاتے، تو لوگ سمجھتے کہ نجومی سچی تو کہہ رہے ہیں، وہ نجومیوں کے اوپر ایمان لے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کام کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ اب شیاطین جب اللہ کے حکم کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان کو شعلہ نکلتا ہے اور ان کو بھسم کر کے راکھ کر دیتا ہے، پھر اس لیے اب لوگ جاتے، شیطان جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر پھر بھی وہ آتا ہے تو یہ ستارے شیاطین کو مار بھگانے کے کام آتا ہے۔ تیسری چیز، اندھیری رات میں مسافر کو خشکی پر ہے یا سمندر میں ہے، راستے کا تعین بتاتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ فرمایا حدیث کے اندر جس کسی نے اس کے سوا ستاروں سے کوئی اور کام لیا وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی قسمت برباد کی۔ جو بات غیر کی معلوم نہیں ہو سکتی اس نے اس کو معلوم کرنا چاہا۔ یعنی ستاروں سے جیسے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، میرا کون سا ستارہ ہے، میرے زندگی کے معاملات کیسے چلیں گے، حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ان 3 مقاصد کے بعد چوتھا مقصد کسی نے یہ بنا لیا تو گویا اس نے کیا کیا، اپنی قسمت خود ہی برباد کی، اور وہ غلطی پر ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک فرینڈ نے ہمیں ہاتھ کے اوپر کہا ہاتھ اکٹھے کرو، لکیریں دکھاؤ، اور اس نے کہا یہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ اب میں بڑے شوق سے اس سے پوچھ رہی ہوتی ہوں ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا، پوچھتی ہوں نا کون سی لکیریں کیسے کام آتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ علم نجوم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، اور جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انتر منتر چھو کر کے دکھاؤں گی، جادو کر کے دکھاؤں گی، علم نجوم کر کے دکھاؤں گی، تمہاری یہ ہاتھ کی انگلیاں، یہ لائنیں تمہیں بتاؤں گی، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کفر کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو ایمان والا رکھیں، کفر کی حالت میں نہ لے جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ذات ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی ایک جان سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، انہی کی پسلی سے ہی اما حوا کو بنایا تھا۔ اب اگر میاں بیوی سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو میاں بیوی دونوں کس کی پسلی سے بنے؟ دونوں کدھر سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں۔ آپ کے امی ابو دونوں کس سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں۔ تو ایک جان سے مراد یہی ہے، خلقکم من نفس، تمہیں ایک جان سے یعنی حضرت آدم سے بنایا۔ اب ذہن میں کنسیپٹ ہے حضرت آدم کو کیسے بنایا؟ ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے لی گئی تھی۔ آپ دیکھیں مٹی کی ایک قسم نہیں ہے، کہیں گرین کلر کی آ جاتی ہے، کہیں مٹیالی کلر کی آ جاتی ہے، کہیں سرخ رنگ کی آتی ہے، مختلف جگہوں پر مختلف جگہ کی زمین کی مٹی جو ہے وہ مختلف رنگ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو ایک مٹھی سے ہی ہے، مٹی کی، لیکن اس مٹھی میں جو مٹی استعمال کی گئی تھی وہ ساری زمین سے اٹھائی گئی تھی۔ افریقہ کیا، امریکہ کیا، انڈیا کیا، لندن کیا، کہاں سے۔ اب ہم کہیں کہ اتنا ایک مٹھی مٹی ہر جگہ سے اٹھانا اب کس کا کام ہے؟ اللہ، اور تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا نا۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت ایک مٹھی سے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس مٹھی کے اندر کسی ایک جگہ سے مٹی نہیں لی بلکہ مختلف جگہوں سے مٹی کو لیا گیا۔ اسی لیے بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف قسمیں ہیں، رنگت کے اعتبار سے بھی اور طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ ہم پہلے رنگت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو جب مختلف جگہوں کی مٹی سے پیدا کیا گیا تو اب آل اولاد جتنی بھی نسلیں ہیں تو ان میں رنگ کے اعتبار کیسے آیا؟ کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی سرخی مائل ہے تو کوئی گندمی رنگت کا ہے۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟
उस मट्टी के असरात की वजह से है। समझ आ गई है ना, उस मट्टी के असरात की वजह से है। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअ, और वही तो है जिसने आसमानों से पानी उतारा तो हमने उसके साथ हर चीज की अंगूरी निकाली। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै, फिर हमने उससे सब्ज़ खेती निकाली। फ़अख़रजना मिन्हु ख़ज़िरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा, जिसमें से हम तह बतह चढ़े हुए दाने निकालते हैं। व मिनन नख़्लि मिन तलइहा किनवानुन दानिया, और खजूर के दरख्तों से उनके गाबों में से झुके हुए खोशे हैं। व जन्नातिन मिन अनाबिन व ज़ैतून व रुम्मान मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह, और अंगूरों और जैतून और अनार के बागात मिलते जुलते और ना मिलने जुलने वाले। उसके फल की तरफ यंजुरू इला समरी, उसके फलों की तरफ देखो, इज़ा अस्मर व यनीही, देखो जब वो फल ले आए, इन नफ़ी, और उसके पकने की तरफ देखो, इन नफ़ी ज़ालिकुम लाआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें बहुत से लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान ले आते हैं। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपनी कमाल कुदरत की निशानियां बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वही तो है जो तुम पर बादल से पानी बरसाता है और फिर उस पानी के जरिए से अनवाओं किस्म के पौधे निकालता है, फिर इस पौधे को तरोताज़ा और सब्ज दरख्त बनाता है और इन दरख्तों में से गुच्छों की शक्ल में ढेर सारे दाने पैदा करता है, जैसे गेहूं, जौ और चावल के खोशे, और खजूर के दरख्तों में गुच्छे पैदा करता है जो बतरीज खोशे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला पानी के जरिए अंगूरों के बाग बसा देता है, जैतून और अंगूर पैदा कर देता है, जिनमें से बाज शक्ल में मिलते जुलते हैं, रंग और जायके में भी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन बाज उनके एक जैसे नहीं मिलते। तो जरा इनमें से हर एक को देखो तो सही कि जब इनमें से दाना फल निकालता है तो कैसा कमजोर और बेकार सा होता है, फिर जब वो पक सा जाता है तो कैसा नफा बख्श और लजीज होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक दरख्त का या एक पौधे का या एक फल का जिक्र करते हुए क्या फरमाया कि सबसे पहले क्या होता है, पानी आसमान से बरसता है, फिर उसी पानी से अल्लाह तबारक व तआला पौधे निकालता है, पौधे से दरख्त बनाता है, दरख्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर फल लगाता है और खोशों की मानिद होते हैं या कुछ गुच्छों की मानिद होते हैं। खोशे के मुताबिक कौन सी हैं, अंगूर हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, जो हमने यानी कि मुख्तलिफ किस्म के फल देखते हैं जो खोशों की जरूरत में होते हैं। इसके अलावा गुच्छे की सूरत में अंगूर की मिसाल, खजूर की मिसाल देते हुए फरमाया कि खजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने गुच्छे की सूरत में बना दिया और फिर तुम देखते हो कि पानी के जरिए अल्लाह अंगूर भी निकालता है, जैतून भी निकालता है, खजूर भी निकालता है, और जब ये इनकी तरफ देखो कि ये अपना फल निकालता है तो आप जब फल को निकलता हुआ देखें, उसको तोड़ें तो उसमें ना तो आपको कोई जायका मिलेगा, ना ही उसमें कोई टेस्ट होगा, बल्कि आपको अजीब सा लगेगा। लेकिन जब फल पक जाता है तो वो अपना टेस्ट भी निकाल आता है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जब पौधा छोटी सी शक्ल में कोई चीज निकालता है, चाहे मिर्च का है, चाहे अंगूर का है, चाहे टमाटर है, तो आप देखें जब शुरू में फल लगता है ना तो वो फल ना तो देखने में अच्छा लग रहा होता है, ना ही उसमें कोई टेस्ट होता है। जब वो फल मुकम्मल तौर पर पक जाता है तो उसमें टेस्ट भी आ जाता है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सब कुछ नफ़ा बख्श और लजीज कौन बनाता है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बनाता है। तो तुम अल्लाह की नेमतों पर देखते हुए उसके शुक्रगुजार क्यों नहीं बनते। आखिर में फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला है, तो जो इंसान इन चीज़ों को देखकर इबरत पकड़ती है, नसीहत पकड़ती है, कायनात की तख्लीक को देखते हुए अल्लाह के बारे में उसका कंसेप्ट मजबूत होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया कि इसमें उनके लिए निशानियां हैं। इसी तरह हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंगूर को तुम करमुन ना कहा करो बल्कि इनाबुन और हबलतुन कहा करो। क्यों ना कहा करो कि लोग अंगूर को करम कहते हैं, कर्म तो मोमिन का दिल होता है, यानी कर्म करने से मना कर दिया। अब अंगूर को क्या कहा जा सकता है, इनाबुन और हबलतुन, ये दो लफ्ज बढ़कर कहा जाएगा। इसी तरह हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग जब नया फल देखते तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते थे, आप उसे ले लेते और ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी सिमारिना व बारिक लना फी मदीनतिना व बारिक लना फी स्वाइना व बारिक लना फी मुद्दिना।
اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے، ہمارے سا اور مد میں برکت دے۔ پھر جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو بلا کر وہ پھل اس کو دے دیتے تھے۔ اچھا میں نے یہاں پہ آپ کو ایک دعا بتائی تھی، کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ برکت کے لیے کس کس کو دی جا سکتی تھی وہ دعا؟ جو بھی کھانا آپ کو کھلائے اس کو وہ دعا دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کھلا رہے ہیں تو آپ ان کو بھی یہ دعا دے سکتے ہیں۔ کون سی تھی اب دعا؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب برکت کی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کے طرف جب بھی کسی کی طرف کھانا کھائیں، ایون کہ آپ اپنے ماں باپ کے پاس سے کھا رہے ہیں تو آپ کو ان کو بھی یہ دعا دینی چاہیے تاکہ ان کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، ان کے جسم میں برکت دے۔ تو یہ دعا کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ سب سے سنوں گی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ تو چاہیں تو آپ لکھوا لیں بعد میں، لیکن میں نے سننی سب سے انشاءاللہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر بنا لی۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہاں مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے، کس بات کی؟ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ غیر کی بھی پوجا کی اور عبادت میں دوسروں کو بھی ان کا شریک بنا دیا تھا، جیسا کہ انہوں نے جنوں کی عبادت شروع کر دی تھی، انہیں اللہ کا شریک بنا دیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی شریک کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنوں کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جنوں نے تو پیدا نہیں کیا تھا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، تو اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بیٹے بھی بنا لیتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں بھی بنا لیتے ہیں بغیر کچھ جانے بوجھے، بغیر کوئی تحقیق کیے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کس کو کہا کرتے تھے اللہ کا بیٹا؟ ہاں جی، حضرت عیسیٰ کو۔ اور بیٹیاں کسے کہا کرتے تھے؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیتے اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کچھ تحقیق کیے یہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بلند تر ہے جو یہ باتیں بناتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا کہ نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا یہ کہنا ہی گالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یعنی جب کوئی چیز کسی میں نہ پائی جاتی ہو وہ آپ اس کو کہہ دیں تو انہوں نے مجھے ایسا کہا تو کہا کیوں ہے، ہم ایسے کہتے ہیں نا۔ تو اللہ کی اولاد بنا لینا اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا ہی گالی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو صاحب اولاد ٹھہراتے ہیں، وہ اس کے باوجود بھی انہیں صحت بھی دیتا ہے اور عافیت سے بھی رکھتا ہے اور ان کے لیے رزق کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی تحمل والا ہے؟ بردبار کہتے ہیں تحمل والا، برداشت کرنے والا۔ مجھے کسی نے کوئی بات کر دی، میں برداشت نہیں کرتی، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ رد عمل دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے صاحب اولاد بھی کہتے ہو، پھر بھی میں تمہیں رزق بھی دیتا ہوں، صحت بھی دیتا ہوں، عافیت بھی دیتا ہوں، تو مجھ سے بڑا کوئی بردبار ہے ہی نہیں۔